थका हारा इसे बाहों में उठाए कर लाया था। इसका वजूद नीम पे होश था। बेड पर लिटाते इसने एक थकी हुई नज़र इसके वजूद पर डाली थी और फिर इस पर कंफर्टर उड़ाया था। वो न जाने कब से इसे लिए मारा मारा फिर रहा था। वो खुद भी तो रो रो कर हलकान हो रही थी और इसे भी थका रही थी। अरबत के बस में होता तो वो इसे किसी भी तरह ले आता, मगर गालिया तक रसाई इसकी मुमकिन नहीं थी। अगर वो जिंदा थी तब भी नहीं, अगर वो मर गई है तब भी नहीं। आगे बढ़ते इसने इसकी नम पलकों पर बारी बारी लब रखे थे। इसका खिलखिलाता वजूद मान पड़ा हुआ था। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की एक एक तकलीफ़ का अजाला करता, कभी भी तुम्हें कोई भी दुख महसूस ही ना करने देता। इसकी पिशानी पर लब रखते कहा था इसने। फिर उठा था, मोबाइल पर बासिम का नंबर मिलाया था और इसे मुफादा को चेक करने के लिए आने का कहा था। ठीक है, मैं कुछ टाइम तक पहुंचता हूं, बासिम ने कहा था। बासिम, कुछ ऐसा करना कि वो ज़्यादा सोए, कोई ऐसी मेडिसिन देना, इंजेक्शन, कुछ भी, कि वो रेस्ट करे ज़्यादा। इसने ताकीद की थी। ठीक है अरबट, डोंट वरी। और वासे अंकल, इनकी तदफीन हो चुकी? बासिम ने पूछा था। पता नहीं यार, शायद हाँ, क्योंकि मुफादा गालिया को ढूंढना चाहती थी और मुझे एहसन भाई ने वहाँ से जाने को कहा। मगर बासिम, तुम्हें कैसे पता ये सब? क्या तुम वहाँ थे? इसने पूछा था बासिम से। और फिर बासिम ने शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी बात बताई थी, अरबत को निकाह का भी। ओह, इस बात का मुझे नहीं पता था। बुरा हुआ आयना के साथ, मगर वासे अंकल ने बहुत अच्छा फैसला किया। अब बस खुदा से दुआ है कि हम मुजरिम तक पहुंच जाएं। इसने दिल से दुआ की थी। इंशाल्लाह। मुझे तो ये दुश्मनी ही नहीं समझ आ रही, वैसे भी मैं पूरी बात जानता ही नहीं। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं बस निकलने लगा हूँ, बासिम ने तसल्ली दी थी और फ़ोन बंद किया था। अहमद अंकल, अहमद अंकल, अरबत ने कमरे से निकलते मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी बाबा। अहमद अंकल हाथ बांधे मौदब अंदाज में खड़े थे। बाबा की कोई कॉल तो नहीं आई? इसने पूछा था। नहीं अरबत बाबा, आज तो नहीं आई, अहमद अंकल ने बताया था। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ अशल की तरफ। थोड़ी देर में बासिम आएगा मुफादा को चेक करने, तो आप देख लीजिएगा। और जब तक मुफादा खुद ना उठे इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जैसे ही वो होश में आए या मेरा पूछे तो आप मुझे कॉल करेंगे फ़ौरन। इसने तंबी की थी। जी बेहतर, अहमद अंकल ने अरबत की तरफ देखते कहा था। और हाँ, सारे दरवाजे लॉक्ड होंगे घर में। किसी भी गैर ममनू इंसान को आने, कोई पार्सल, कोई डिलीवरी, कोई ग्रॉसरी, कुछ भी नहीं आएगा और ना ही इस घर से कुछ बाहर जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुफादा को मैं आपकी हिफाजत में छोड़कर जा रहा हूँ, कहते वो लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकला था। अहमद ने इसकी पुश्त देखी थी। वो छोटी सी लड़की इसके लिए कितनी अहम हो गई थी, जो इससे हमेशा बदतमीज़ी करती, मगर वो फिर भी इसकी फ़िक्र में हलकान हो रहा था। बाहर निकलते ही अरबत ने गाड़ी में बैठते इब्तिसाम को मैसेज किया था। अशल कहाँ है और तुम लोग कहाँ हो? वो ठीक है, इसने मैसेज सेंड करते गाड़ी को स्टार्ट किया था। थोड़ी देर बाद इब्तिसाम की तरफ से इसे लोकेशन सेंड की गई थी और वो भी सफ़ीर हवेली की राह पर अपनी गाड़ी डाल चुका था। कब से काम कर रहे हो इसके लिए? अब की बार इसके मुंह पर पड़ने वाला मुक्का इतना शदीद था कि वासिफ कर्रा कर रह गया था। वो कुर्सी पर पट्टियों में जकड़ा बैठा था। इसके चेहरे का नक्शा तकरीबन बदल चुका था, अशल के ताबड़तोड़ मुक्कों, घूंसों और थप्पड़ों से। मेरी खाल भी उधेड़ दोगे तब भी नहीं बताऊंगा कि किसके लिए काम कर रहा था, कब से कर रहा था। वासिफ ने ढलकते सर से टीसों को बर्दाश्त करते कमज़ोर सा कहका लगाते कहा था। साले गाली। अशल ने पूरी कुव्वत से पास पड़ी कुर्सी इसके सर पर मारी थी कि अब इसके सर से गर्म लावा बहने लगा था। वासिफ की आंखें बंद हुई थीं। अशल, रिलैक्स, ऐसे वो मर जाएगा फिर कैसे उगलवाओगे इसके मुंह से सब कुछ? हमें सब्र से काम लेना होगा, अरबत ने अशल को बिठाते कहा था। सब्र से? कैसे सब्र से काम लूँ? एक सेकंड मुझ पर कितना भारी गुजर रहा है तुम जानते हो। पिछले 1 घंटे से वो मार खा रहा है मगर मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। मुझे गालिया तक पहुंचना है हर हाल में, न जाने वो इसके साथ क्या कर दे।
वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था और ठंडे यख पानी की भरी बाल्टी वासिफ के मुंह पर फेंकी थी। वो हिचकियां लेते तकलीफ से कराहते उठा था, आंखें खोली थी। सब कुछ धुंधला नजर आया था, हत्ता के अशल का चेहरा भी। मामा, मुझे जान से मार दो तुम, मगर मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। मेरे खून में गद्दारी नहीं, कहते वो फिर से बेहोश हुआ था। अशल ने आगे बढ़कर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था पूरी शिद्दत से, और मुट्ठी में तो किसी और के बालों को भी पूरी शिद्दत से जकड़ा गया था। दूसरी तरफ वो नमाज की हालत में सर घुटनों में दिए रोते हुए फरियाद कर रही थी, दुआ कर रही थी अपने रब से, जब हाशिम मेहताब ने पूरी शिद्दत से पीछे से आकर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर इसे उठाया था। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। ये अच्छा नहीं किया इस अशल ने, इसने वासिफ को हवालात से उठवाकर बहुत गलत कर दिया है तुम्हारे साथ। हाशिम मेहताब ने तुम्हें इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा था। अब देखना मैं अशल के साथ क्या करूँगा। भुगतेगा वो मेरे बेटे को तकलीफ देने की सज़ा। अब पूरी दुनिया इसका तमाशा देखेगी। कहते इसने पूरी ताकत से गालिया के बालों को छोड़ते इसे ज़मीन पर पटका था। कब तक क्यों लड़ता रहेगा खुद से यार? बी इजी, जब तक खुद को नहीं संभाल पाएगा तब तक तूफानों से नहीं टकरा पाएगा। ये गुस्सा, ये पागलपन कहीं कुछ छीन न ले तुझसे। अरबत ने इसको सिगरेट के मरगोले उड़ाते देखकर इसके पीछे खड़े होते इसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। वो जो गुस्सा और सिगरेट दोनों पी रहा था झटके से इसकी तरफ मुड़ा था। अभी कुछ छीनना बाकी है किसी का? ये सब जो छीन गया है वो बेमोल था। माँ बाप, भाभी और फिर मेरी बीवी, अब बाकी बचा ही क्या है मेरे पास? वो दहाड़ा था, जबकि आंखों में नमी वाज़ेह महसूस की थी। अरबत ने बाजू से खींचकर इसे सीने से लगाया था इतनी जोर से कि वो धाड़े मार कर रोने लगा था। हाथ से सिगरेट दूर जा गिरी थी। अपनी बाजू अरबत के गिर्द बांधते वो बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने गलत किया इसके साथ यार, मुझे इसे बता देना चाहिए था। मुझे किसी को दिखाने के लिए भी इस पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। वो मोहब्बत करती थी मुझसे और मैंने हमेशा इसे धुतकारा। मैं कहाँ से लाऊं इसे अरबत? मेरा दिमाग सुन हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। यूँ लग रहा है जैसे वो मुझे आवाज़ें दे रही है, जैसे वो गैर महफूज है, जैसे कोई इसे मार रहा है। इसकी आंखें इल्तिजाया कर रही है मुझसे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद को मार दूं। मैं क्या करूं अरबत? इसने भराई आवाज़ में रोते हुए बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। अरबत को पहली बार वो इस कदर शिकस्ता हालत में लगा था। इसने महसूस किया था जैसे अशल सफ़ीर की दुनिया लुट गई है। देख, मेरी बात सुन। तुझे यकीन है ना कि वो जिंदा है? तो मुझे तेरे यकीन पर यकीन है कि मेरा यार कभी झूठ नहीं बोलेगा। देख तू मेरी जान, घर जा, थोड़ा रेस्ट कर। आराम करेगा तो बेहतर महसूस करेगा। मैं हूं ना यहाँ, मैं देख लूँगा। आई प्रॉमिस, तेरे आने तक मैं इससे उगलवाऊँगा। ट्रस्ट मी। इसने इसको खुद से अलग करते इसके कंधों को थामते कहा था। नहीं, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ इस हालत में, जबकि वो मेरे लिए बेनिशान हो चुकी है। कैसे? इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। अच्छा ठीक है, तू रेस्ट ना कर, मगर यार तुझे एक बार घर का चक्कर जाकर लगाना चाहिए। देख यार, हम एक साइड पर होकर नहीं सोच सकते। वहाँ फासे अंकल, इनकी तदफीन, फिर आईना, इसकी हालत, हनी भी है। एहसन भाई अकेले कैसे संभालेंगे सब कुछ? प्लीज़ एक बार घर से हुआ। इसने इसके हाथ थामते कहा था। मगर प्लीज़ यार, ऐसे भाई को भी हौसला होगा, और यहाँ मैं और इब्तिसाम है तो रेस्ट बेशक मत करना, मगर आयना को इस वक्त ज़रूरत है हमारी। इसने आयना का हवाला दिया था। अशल ने गहरा सांस खींचकर सर हिलाया था। इधर की फिक्र मत करना और ध्यान से जाना। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, हाँ? ठीक, टेक केयर। इसने कहते इसका शाना थपथपाया था और वो गाड़ी की चाबियां उठाते बाहर निकला था। गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की थी। जहन में इसकी तस्वीर उभरी थी। वो इसके कमरे में बैठी इसके गिटार की तारें छेड़ रही थी, जिसमें से धुंधे बिखर रही थी। सफ़ेद सूट में इसका चमकता चेहरा और नाक में चमकती लौंग, फिर इसकी डुबडुबाती आंखें। इसकी आंखें जलने लगी थी। ये गजरे किससे पूछ कर पहने मुझे रुझाना चाहती हो? अपने कहे अल्फाज जहन में आए थे।
اربت نے لا کر دیے تھے، کہہ رہے تھے اشل کو پسند ہے اسی لیے پہنے۔ وہ ڈرتی ہوئی بھرائی آنکھوں سے اسے دور ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اتنی بھر گئی تھی کہ اس کو گاڑی سے باہر اب سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ پسند ہے مگر اب نہیں، آئندہ مجھے میرے کمرے میں گلاب کی خوشبو نہ آئے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے گجرے کھینچے تھے، گجروں کے تار اس کی بازوؤں سے اور کلائی سے ٹکراتے خراش پیدا کر گئے تھے اور خون رسنے لگا تھا۔ وہ درد برداشت کرتے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ سب یاد کرتے آنسو تو اشل کی آنکھوں سے بھی نکلے تھے۔ چیخ مارتے اس نے بر وقت کسی کی گاڑی کے سامنے آنے سے گاڑی کو بریک لگائی تھی کہ گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چچرائے تھے اور وہ الٹتی الٹتی بچی تھی۔ تم اشل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر وہ تمہارے ارد گرد اپنا گھیرا اتنا تنگ کر دے گا کہ تم چاہ کر بھی اس گھیرے سے نکل نہیں پاؤ گے۔ غالیہ نے بالوں کے درد کو برداشت کرتے روتے ہوئے سسکتے اٹھتے کہا تھا، تم بکواس بند کرو اپنی۔ وہ چٹاک بھر کا لڑکا مجھ سے ٹکر لے گا، اتنی ہمت ہے اس میں؟ واصف کو تو میں یوں چٹکیوں میں اس کے چنگل سے نکال لوں گا مگر رہنے میں تمہارے بھی کچھ نہیں دوں گا۔ اس پہ جھپٹتے ہوئے اس نے کھینچ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو دبایا تھا کہ غالیہ کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھیں، سانس بند ہونے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنی پوری شدت سے زور لگاتے اس کے ہاتھ پیچھے کیے تھے خود سے اور کھانسنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے آکسیجن کم پڑنے لگی ہے۔ سالی گالی، تو کیا سمجھتی ہے بکواس کرے گی تو ایسے ہی چھوڑ دوں گا تجھے ایسے زخم دوں گا کہ اشل سفیر کی روح کانپ جائے گی۔ اب کی بار اس تک پہنچتے اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا اور کمرہ آنکھوں کے آگے گھوما تھا۔ جتنے زخم دے سکتے ہو دے لو مگر پھر تیار رہنا ان زخموں کو خود پر برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ جو میں اپنے بارے میں اشل سفیر کے منہ سے سن چکی ہوں اس کے بعد تمہارے انجام کے بارے میں سوچ کر مجھے ترس ہی آتا ہے۔ اس نے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتے کہا تھا، انجام؟ میرا انجام بتائے گی مجھے تو؟ دیکھ اب میں تجھے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، کہتے اس نے اس تک پہنچتے اس کا جبڑا دبوچا تھا اور گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے بال کھینچے تھے۔ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب اٹھ نہیں پائے گی، بول نہیں پائے گی، ہمت نہیں کر پائے گی۔ مجھے چھوڑو۔ اس کے منہ سے درد کے مارے لفظ نہیں نکل رہے تھے مگر اس کو ہمت کرنی تھی۔ اگر وہ آج ہمت نہیں کر پائے گی تو وہ کبھی نہیں کر پائے گی۔ اس نے اس کی پینٹ کی پاکٹ میں اٹکی پسٹل دیکھتے سوچا تھا، غالیہ تمہیں اپنی محبت کے لیے ہمت کرنی ہوگی۔ اگر ہمت نہ کی تو یہ شخص اشل تک پہنچ جائے گا، اسے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ غالیہ تمہیں اپنے شوہر، اپنی محبت کو بچانا ہے، تمہیں اس جرم سے خود کو بچانا ہے۔ آج نہیں کر پاؤ گی تو کبھی بھی نہیں کر پاؤ گی۔ روتے ہوئے سوچتے ہوئے اس نے خود کو چھڑواتے گاہے بگاہے گن پر نظر دوڑاتے سوچا تھا اور اس نے کانپتے ہاتھ سے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو جھنجھوڑ کر بے دردی سے کھینچ کر اسے زمین پر پٹکنے والا تھا جب غالیہ نے پوری شدت سے اپنی ٹانگ اٹھا کر اس کے پیٹ کے سائڈ پر ماری تھی اور اس کی پاکٹ سے گن نکال کر اسے اتنی پھرتی سے نیچے پھینکا تھا کہ خود ہاشم مہتاب کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا سر پیچھے پڑے مٹی کے مٹکے پر بری طرح سے لگا تھا کہ اس کے سر میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ کنکر بری طرح اس کے سر پر لگا تھا۔ گن کو پکڑتے غالیہ کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ہا بچے دھیان سے، یہ کھلونا نہیں ہے، واپس کرو اسے۔ سالی گالی، شروع میں کہکا لگاتے اسے پکارا تھا اس نے اور آخر میں اس کا لہجہ غضبناک تھا مگر وہ نہیں ڈری۔ اسے نہیں ڈرنا تھا، اسے مضبوط بننا تھا۔ میرے پاس مت آنا، خبردار جو میری طرف بڑھے تو میں فائر کر دوں گی، اس نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ہا میں ڈر گیا۔ اس کا کہکا غضبناک تھا، وحشت زدہ تھا۔ غالیہ کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ پیچھے ہو رہی تھی، اس کی ہری آنکھیں ٹریگر پر رکھی غالیہ کی انگلی پر اور اس کے کانپتے گن پکڑے ہاتھ پر تھی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس نے مزید کتنے قدم لے کر اس نازک چڑیا کی بہادری کو دبوچ کر مسلنا ہے۔ اب دونوں کے درمیان 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ غالیہ کانپتے ہاتھوں سے نفی میں سر ہلاتی بھرائی آنکھوں میں منہ سے
निकलते खून जख्मी चेहरे के साथ इसे वार्न कर रही थी, मगर वो ट्रिगर पर नज़र जमाए जिस लगाने वाला था कि गालिया ने पूरी ताकत से आंखें बंद करते इसके दिल से ज़रा नीचे के मुकाम पर फायर किया था। ठा फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी थी। हाशिम मेहताब की दिलखराश चीख गूंजी थी, मगर वो दोहरा होकर नीचे नहीं गिरा था। अपने पेट से निकलते उबलते लाल खून पर हाथ रखे वो गालिया की तरफ बढ़ा था और वो दीवार के साथ चिपकी थर थर काँप रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि गोली इसने चलाई, इसने किसी पर गोली चलाई, वो मर जाएगा। गन अभी भी हाथ में मौजूद थी। हाशिम मेहताब लड़खड़ाते कदमों से इस तक पहुंच कर गन पर झपटा ही था कि गालिया के हाथ दूसरा फायर हुआ था, जो हाशिम की गर्दन और कांधे के पास लगा था। अब की बार दर्द शदीद था। खून का फव्वारा निकलकर गालिया के मुंह पर आंख पर गिरा था। वो चीख मारती साइड पर हुई थी। इससे पहले कि हाशिम मेहताब इस पर गिरता, वो दीवार के साथ लगता नीचे गिरा और खून दीवार के ऊपर और ज़मीन पर फैलता गया था। बॉस बॉस, बाहर से दो इसके कारिंदे भागते हुए इस तक पहुंचे थे और हाशिम के पास बैठते इसे आवाज़ें दे रहे थे। गालिया ने खाली राहदारी देखी थी। तुमने गोली चलाई बॉस पर, एक ने कहते हुए गालिया की तरफ मुड़ते उसे और गज़ब से देखा था। मगर अब इसे भागना था। अब चाहे राह में कोई भी हो, इसने गन को मजबूती से पकड़ा था और इन दोनों की पिंडलियों पर एक के बाद दीगरे इनके कुछ समझने से पहले फायर किए थे और अंधाधुन बाहर की तरफ भागी थी। आह, वो दोनों कराहे थे और दर्द को बर्दाश्त करते बिलबिला उठे थे। रोकी, इस लड़की को जाने मत देना, रोकी। दोनों कारिंदों ने बाहर गेट पर मौजूद अपने साथी को आवाज़ दी थी और साथी जो गेट के पास मौजूद वॉशरूम से निकलकर पैंट की जिप बंद कर रहा था। गालिया ने इसे देखते भी एक आखिरी फायर किया था और वो फायर सीधा जाकर रोकी की जिप के ऊपर लगा था। रोकी तड़पता चीखता चिल्लाता वहीं ढेर होकर गिरा था। कांपते हाथों में गन को मजबूती से पकड़े रोते हुए इसने एक आखिरी नज़र पीछे मुड़कर देखा था और फिर गेट खोलकर इसे अबूर किया था और भागते हुए इसने गन को मजबूती से पकड़े पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जुल्म की बर्दाश्त ख़त्म हुई थी। अब गालिया सदाकत ने अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाया था और गन को हाथ में पकड़े अंधाधुन बस भागे जा रही थी। मम्मा, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, सबको मार दिया, अशल अशल को बचा लिया, मैंने मार दिया। भागते हुए वो यही कह रही थी। इसका तनफ़ुस फूल रहा था। इस वक्त वो सुर्ख घेरेदार फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे में थी, जबकि दुपट्टे से बेनियाज थी। बाल खुले हुए थे, हवा में उड़ रहे थे भागने की वजह से, और आंखें पर चेहरे पर खून के छींटे जम चुके थे। होंठ से रास्ता खून भी जम चुका था। इस वक्त वो अब तर हालत में बस भागे जा रही थी। इसे नहीं मालूम था वो किस तरफ जा रही है। सड़कों पर नंगे पांव निकली सनसनान सुबह में वो भागे जा रही थी। कितनी बार पाँव के तलवे कंकर लगने से जख्मी हुए थे, मगर इसने परवाह नहीं की थी, तवज्जो नहीं दी थी। अब इसे बस कुछ और मज़ीद बर्दाश्त करना था। पूर तो ज़ख्मी था, किस किस ज़ख्म पर आवा बका करती। इस सारे अमल में इसने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा था कि इसके पीछे कोई आ रहा है या नहीं। वो अब गलियों से होती हुई पक्की सड़क पर आ गई थी। इसका हलक खुश्क हो रहा था, सूख कर इसका तनफ़ुस फूल रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे वो अब गिर जाएगी। इसे गिरना नहीं था, अगर वो गिर जाती तो वो दोबारा कभी ना उठ पाती। ये वही हाईवे वाली सड़क थी जहाँ से इसे आलम ने अगवा किया था, मगर वो अपने होश में होती तो पहचानती। इसे ना वक्त का पता था और ना सिमत का तयन। भागे जा रही थी जैसे किसी मैराथन में हिस्सा लिया हो। सड़क से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। लोग इसे गन लिए यूँ भागते खौफजदा होते देख रहे थे, मगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी थी। अब इसकी हिम्मत ख़त्म हो रही थी। आंखें बंद होने की थी, गिरने वाली थी, जब इसके पीछे से आती गाड़ी ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी।
اس کے زخمی پاؤں رکے تھے۔ اس نے چیخ مارتے گاڑی سے دور کھڑے ہوتے گن کو گاڑی سے نکلنے والے شخص پر تانا تھا، مگر گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ گن پکڑے ہاتھ بری طرح سے کانپے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دل کر رہا تھا داڑھیں مار مار کر روئے۔ اشل کہتے وہ پوری شدت سے بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس کی خوشبو میں سانس کھینچے تھے۔ اس کی کمر کے گرد گن ہاتھوں میں پکڑے ہی گرفت مضبوط کی تھی، اور سامنے کھڑے شخص کو جیسے اوس میں شبنم کے خطرے کی طرح زندگی ملی ہو۔ اس کو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اشل سفیر کا جسم کیا اس کی روح بھی کانپ گئی تھی۔ اس نے بھی اس کی نازک جان کو خود میں پوری شدت سے بھینچتے بے آواز کتنے آنسو بہائے تھے۔ اس کے کاندھے میں منہ چھپائے اس کے جسم کو خوشبو کو سانسوں میں کھینچتے وہ جیسے اندر تک لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیوں، اس کی ہچکیوں سے وہ کرب کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ لمبی سی ہائی وے کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی کھڑی تھی، جس کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ اس دروازے کے قریب ایک دوسرے کو سینے سے لگائے سسک رہے تھے۔ تیز ہوا ان کے جسموں میں گھس رہی تھی۔ قریب سے زن کرتی گزرتی گاڑیوں میں موجود لوگ حیرت زدہ تھے گزرتے منظر کو دیکھ کر، مگر وہ دونوں دنیا کو بھلائے بس یہ یقین کر رہے تھے کہ کیا وہ ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ تو غالیہ اشل کا ہجر مکمل ہوا تھا۔ محبت میں کاٹا گیا ہجر جب وہ دور تھا، قتل کے الزام میں اس کی تکلیفیں برداشت کرتا ہوا ہجر جب وہ پاس آ کر بھی دور تھا، نکاح کے بعد کاٹا گیا ہجر جب وہ پاس ہو کر بھی دور تھا، اپنی بدگمانیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا۔ اشل نے اس کے کاندھے پر لب رکھتے اس کے لرزتے وجود پر گرفت مضبوط کی تھی۔ میں نے مار دیا اشل، سب کو مار دیا، میں نے قتل کیے بہت سارے، مجھے وہاں سے بھاگنا تھا، مجھے تمہارے لیے بھاگنا تھا، ورنہ وہ تمہیں مار دیتے۔ اشل، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی۔ آئی لو یو، آئی کانٹ ایون بریتھ یو۔ تم نہیں سمجھتے، تم کیوں نہیں سمجھتے، اس نے تمہیں مار۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی جا رہی تھی۔ شش۔ اس کا اظہار، اس کے لفظ سن کر اشل کو لگا تھا اس کی روح کسی نے کاٹ دی ہو۔ اپنے جسم پر برچیاں جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کتنا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اس کے ساتھ، اور وہ اس کی فکر میں ہلکان ہوتی خود کو اتنا مضبوط بنا گئی تھی کہ کوئی اس سے پہلے اس تک پہنچتا وہ خود اس تک پہنچ گئی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ کیسے کر لیا اس نے یہ سب۔ وہ کمزور بزدل ڈرپوک غالیہ کہاں ماری اس نے، مگر وہ خوش تھا۔ غالیہ اشل سفیر نے اسے اس کی بیوی بن کر دکھایا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر موجود آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس کے پور زخمی چہرے کو بھرائی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو معطر کیا تھا۔ اس کے لرزتے کانپتے زخمی ہونٹوں نے اس کی سانسوں کو ایک پل میں کھینچا تھا۔ چپ، کچھ نہیں ہوا، اب سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، رونا نہیں بس۔ اس نے ہاتھوں کی پوچھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تم نہیں جاؤ گے اشل، کہیں نہیں، وہ بہت ظالم ہے، پلیز اشل، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجے ڈرے خوفزدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آخر میں اس کا لہجہ چیخا تھا۔ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، تم مجھے محسوس کرو بس۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑی تھی اور کسی ایڈکٹ کی طرح اس کی سانسوں کو اپنے اندر کھینچا تھا، اور غالیہ نے اس کی سانسوں کو تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے بال اڑے تھے۔ دونوں ناک کے ساتھ ناک جوڑے ایک دوسرے کی سانسوں کو انہیل کر رہے تھے۔ ایک کانپ رہی تھی اور دوسرا یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اس کو مل گئی ہے، اس کو سونپ دی گئی ہے۔ تبھی ان کے کانوں سے ایک زوردار آواز ٹکرائی تھی۔ ہارن کی تیز آواز پر دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ گاڑی میں ایک نہایت نفیس انکل بیٹھے دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اگر تو تمہیں اس لڑکی نے گن پوائنٹ پر روک کر اظہار محبت کروایا ہے تو تم واقعی خوش قسمت ہو، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم یہ خوش قسمتی چار دیواری میں جا کر سیلیبریٹ کرو، نہ کہ بیچ سڑک پر۔ کھلم کھلا انہوں نے گاڑی کے شیشے میں سے منہ باہر نکال کر مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی بات سن کر اشل دل سے مسکرایا تھا۔ غالیہ نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں ایک والہانہ چمک آئی تھی۔ اس لمحے آنکھیں جگنوں سی چمکی تھی۔ اس لمحے، اس پل غالیہ کو اشل سفیر کی آنکھیں ویران نہیں لگی تھی۔ کیا اس کی محبت اتنی مقدم ہو گئی تھی اشل سفیر کے لیے؟
वो खुद से ही शर्माई थी। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है चोट बराबर लगी है। वो भी दिल से हंसे थे, फिर से कहते हुए, आप हमें दुआ नहीं देंगे? न जाने क्यों इस पल अचल को अपने बाप की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। इसका बाप होता तो वो अभी इतनी उम्र का ही होता और ऐसे ही इसे खुश देखकर मुस्कुराता। इसकी दुआ कहने पर गालिया ने इसके हाथ को पकड़ा था। अचल ने इसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई थी और इस लम्स पर गालिया ने अंदर तक सरशारी महसूस की थी। मेरी दुआ है तुम दोनों तमाम उम्र एक साथ रहो, हयात हमेशा तुम दोनों पर रोशन रहे और खंदिल तुम दोनों का साथ हो। कोई गम कोई दुख तुम दोनों की झोपड़ी पर बसेरा ना करे और कोई आंधी कोई तूफान तुम दोनों को जुदा करने में कारगुजार साबित ना हो। एक छोटे से आंगन में छोटी सी दुनिया हो जिसके बादशाह तुम और मलिका ये मासूम परी हो, जहाँ के नन्हे शहजादे और शहजादियाँ तुम्हारी कुल कायनात हो। आमीन। कहते हैं इन्होंने मुस्कुरा कर देखा था दोनों को। इनकी दुआओं के आखिरी लफ्ज सुनकर गालिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ था, जबकि अशल ने सीने पर हाथ रखकर झुककर इन्हें शुक्रिया अदा किया था और इनकी हर दुआ के बदले आमीन भी कहा था। जीते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ रहो। इन्होंने फिर से दुआ करते हाथ हिलाकर अलविदा कहा था और फिर गाड़ी स्टार्ट करके साइड से निकली थी। चले, अचल ने इसकी तरफ देखते पूछा था और वो सर हिलाती इसके पीछे चल दी थी। अचल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। फिर मोबाइल निकाल कर अरबत को कॉल की थी। हेलो अचल, अरबत ने कॉल रिसीव होते पूछा था। अरबत, हाईवे वाली रोड पर गालिया मिल गई है, मेरे साथ है। इसने गालिया के चेहरे पर खून पर चिपकी बाल की लट को हटाने की कोशिश करते कहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सच में यार, कैसे? मेरी बात करवाओ प्लीज़, अरबत ने सुनते ही खुश होते कहा था। हाँ ये लो। इसने मोबाइल गालिया की तरफ बढ़ाया था और ख़ुद इसके हाथ से गन लेते चाही थी जिसे वो पीछे कर गई थी। गालिया तुम ठीक हो? अचल ने कुछ कहा तो नहीं, अरबत ने छूटते ही पूछा था। नहीं अरबत भाई, मैं ठीक हूँ। इसने बहुत धीमे से दर्द बर्दाश्त करते जवाब दिया था, क्योंकि अचल इस चिपकी लट को छुड़वाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से इसे खींच महसूस हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अचल को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहे। प्लीज़ अपना ख्याल रखना और प्लीज़ प्लीज़ अब घर से बाहर ना निकलना। मुफादा भी बहुत परेशान थी, बड़ी मुश्किल से नींद की इंजेक्शन देकर सिलवाया है, इसने कहा था। वो ठीक है ना? गालिया ने पूछा था। हाँ मगर अब ज़्यादा ठीक हो जाएगी और खुश भी। अच्छा अशल को दो। गालिया ने फ़ोन अशल की तरफ बढ़ाया था, जो अब इसके चेहरे के ज़ख्मों की नोयत देख रहा था। अशल प्लीज़ यार, अब इसे कुछ मत कहना, बहुत संभाल कर रखना, अल्लाह पाक हर बार ये मौका नहीं देते, इसने तशक्कुर लहजे में समझाया था। जब मोहब्बत खालिस हो जाती है अरबत सिकंदर, तो वो अमर हो जाती हैं, इसीलिए बेफिक्र रहो, कहते इसने फ़ोन बंद कर दिया था। एक हाथ से फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वो इसके चेहरे पर चिपके थप्पड़ के निशान को देख रहा था। दर्द हो रहा है? गाले के सर को गाड़ी की पुश पर टिकाते देख पूछा था। अब नहीं होता, कहते इसने आंखें बंद की थी, जबकि अब फिर से इसकी आंखों के सामने वो मंजर लहराने लगे थे जब इसने हाशिम मेहताब पर फायर किए थे और इन लड़कों को पर भी। अशल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो जानता था कि इसे अब आराम की ज़रूरत है, जितना इसका पूर ज़ख्मी है, इनको भरने में शायद बहुत वक्त लगे। इसकी शफाफ चांदी की तरह चमकती गर्दन पर सुर्ख खराशों के निशान इसकी जान खींच रहे थे। इसकी आंखें जलने लगी थी फिर से। इसने इसके नाजुक वजूद को देखा था और फिर इस हाथ को जिसमें गन अब भी मौजूद थी। कैसे इसने सितम बर्दाश्त किए होंगे, कैसे थप्पड़ खाए होंगे और फिर कैसे खुद को बचाया होगा। वो लम्हा कितना भारी होगा जब इसने फायर करने के बारे में सोचा होगा। आंखों में नमी इस कदर थी कि सब कुछ धुंधला होने लगा था। आई प्रॉमिस आलम एंड वासिफ, मैंने अपनी बीवी की एक एक खराश का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम भी अशल सफ़ीद नहीं। इसकी गर्दन और चेहरे पे ज़ख्म दिए ना, अब जब तक मैं इस शख्स की गर्दन को मरोड़ और चेहरे को मस न कर दूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते सोचते इसने गाड़ी घर के गेट में दाखिल की थी। इस सारे अरसे में गालिया चुपचाप आंखें मूंदे सीट पर पड़ी थी। इसकी सारी तवानाई जैसे ख़त्म हो गई थी। यूँ
یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اب آنکھیں بند ہوگی اور گر جائے گی۔ اشل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بند کیا تھا اور پھر اس کی طرف آ کر اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کے لمس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اشل میں چل، ٹیک ریسٹ کہتے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ غالیہ نے اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ کتنا حسین لمحہ تھا وہ جب بادشاہ ہوک کی آن بان رکھنے والا ایک بھرپور توانا مرد اپنی متاع حیات کو باہوں میں اٹھائے پوری شان سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ کسی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں سر دیے پڑی تھی۔ صداقت بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا اب اسے آئینہ کہنا، کیونکہ اس کا رتبہ اور درجہ دونوں بڑھ گئے تھے۔ اشل کے رکتے اور صداقت کو پوچھتے غالیہ نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ شرم سے صداقت کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے، شاید سو رہے ہیں۔ صداقت نے جانے نظروں ہی نظروں میں کتنی بار دونوں کی نظر اتاری تھی۔ وہ لگ ہی اتنے ایک مکمل رہے تھے، مگر غالیہ بھابھی والے لفظ پر اب جا کر اٹکی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک باؤل میں گرم پانی اور کچھ چھوٹے ٹاولز بھجوا دیں۔ اور ہنی؟ وہ اٹھا۔ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اب ہنی کے کمرے کی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ جی بہتر، میں بھجوا دیتا ہوں۔ ہنی بابا کو ابھی ابھی دیکھ کر آیا ہوں، ابھی گہری نیند میں ہیں، اس نے مہذب انداز میں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں روم میں جا رہا ہوں، کچھ کھانے کے لیے بھی بھجوا دے کہتے وہ غالیہ کو لے آگے بڑھ گیا تھا اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ آپ کو مجھے ایٹ لیسٹ صداقت کے سامنے ایسے کیری نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ دھیمے لہجے میں شکایت کی تھی۔ اشل کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ شکایت تھی یا وارننگ؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ غالیہ نے اس کے سوال پر نظریں جھکائی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گا، اسی لیے نہیں کہ صداقت دیکھ رہا ہے یا وہ کیا سوچے گا، بلکہ اسی لیے کہ غالیہ اشل سفیر نے مجھ سے کہا ہے۔ والہانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ غالیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ کتنا بدل گیا تھا۔ اچھا لاؤ یہ گن مجھے دو، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ نہیں اشل نہیں، اس گن کو آپ نہیں پکڑیں گے۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی اور اس سے دور ہوئی تھی اور پیچھے ہوئی تھی، مگر کیوں؟ اشل بھی اٹھا تھا اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اس سے 4 لوگوں قتل ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو پکڑیں یا ہاتھ لگائیں کہ قتل میں نے کیے ہیں اور سزا بھی مجھے ملے گی۔ آپ پلیز دور رہیں، اس نے اونچی آواز میں کہتے گن کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ لائک سیریسلی؟ اشل نے غالیہ کو حیران کن نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ قتل نہیں، سیلف ڈیفenس تھا، کون سزا دے گا تمہیں، اور وہ بھی اشل سفیر کے ہوتے ہوئے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں نہیں اشل، میں یہ آپ کو نہیں دوں گی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹتی ہوئی دوسری طرف ہوئی تھی۔ غالیہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ وہ ایک ہی جس میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ہاتھ سے گن چھینی تھی۔ نہیں، کیوں ہاتھ لگایا آپ نے اسے؟ اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور آپ کو لے جائے گی، میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی۔ کیوں ہر بار مجھے آپ کا ہجر نصیب ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں مجھے نہیں رہنا آپ کے بغیر، نہیں جینا آپ کے بغیر؟ ایک آپ کو ہی تو کمایا ہے، ایک آپ ہی تو میرا حاصل ہے، ایک آپ ہی تو بچے ہیں پاس۔ کیوں کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اس کی گریبان کو پکڑ کر وہ اسے چیختے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور پھر زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ غالیہ غالیہ کیا بچپنا ہے یہ، میں مان ہی نہیں سکتا، اتنی بہادر لڑکی اتنی سی بات پر ڈر رہی ہے۔ اٹس جسٹ اے ویپن۔ پولیس کو وہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ بتائے گا؟ جس نے تمہیں اغوا کیا تھا وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا میری جان، کیونکہ اس نے بتا کر پھنسنا نہیں ہے خود۔ پلیز ریلیکس، کہیں نہیں جاؤں گا میں، یہی ہوں تمہارے پاس، جسٹ ریلیکس کہتے اس نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی کمر سہلائی تھی اور وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے میرا ڈر کو اشل، جو میں نے دیکھا، جو محسوس کیا، وہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر اس کی گرفت اشل پر مضبوط تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ اتنے کھلے اظہار کرتے ہوئے کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہوں؟ اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو کو سانسوں میں کھینچا تھا، مدھم سرسراتی سانسوں کی
چوہن سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سسرائی تھی اور جسم لرزا تھا۔ ریلیکس، اس نے اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی تھی۔ بولنے سے ہونٹ کان کی لو سے ٹکرائے تھے اور اتنے میں ہی غالیہ کی جان لبوں پر آئی تھی، جیسے سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا ہو۔ ارشل اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ ماما مجھے یہ گن نہیں چاہیے، اس نے کہا تھا نظریں جھکائے۔ وہ ارشل کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جو حکم اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اٹھا تھا، وہ گن کو اٹھا کر باسکٹ میں ڈالا تھا۔ ڈریسنگ پر پڑی پرفیومز کی بوتلوں کو توڑ کر اس میں پھینکا تھا اور لائٹر سلگا کر اس میں پھینکا تھا۔ گن خالی تھی اور اس کو آگ لگ چکی تھی۔ غالیہ نے آگ کے شعلے دیکھتے پاؤں اوپر کیے تھے اور سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ارشل اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی تھی، وہ گزرے وقت سے ڈر رہی تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ وہ لڑکی جسے اس گاڑی میں میری جگہ ڈالا گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی جلی ہوگی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی، سسک رہی تھی جب ہی دروازہ ناک ہوا تھا۔ ارشل نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا تھا۔ 2 ملازم اس کا کہا گیا سامان لے کر آئے تھے۔ رکھ دیں، سائٹ پر ہوتے اس نے انہیں کہا تھا۔ صداقت اور اس کے ساتھ موجود ملازم نے سامان رکھا تھا۔ صداقت، یہ ڈسٹ بن لے جائیں اور اسے ضائع کر دیں، اور جو لوہے کے پیسز بچے ہیں اسے گارڈن میں دفن کر دیں، کہتے اس نے ٹرے اٹھائی تھی جس میں گرم پانی اور ٹاولز تھے۔ صداقت نے آگے بڑھ کر ڈسٹ بن اٹھائی تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ میں چاہوں گا ابھی تم سب کچھ چھوڑ کر صرف ہمیں سوچو۔ اس نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا رخ خود کی طرف کیا تھا اور اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اس کی آنسو صاف کیے تھے۔ غالیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب ٹاول نیم گرم پانی میں بھگو رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ماتھے پر آئے گھنے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ غالیہ، بہادری کی سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کہتے اس نے اس کے چہرے کو بڑی نرمی سے صاف کرنا شروع کیا تھا۔ تم بہت بہادر ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ تم نے اس وقت ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا جب تمہیں بہادری کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب وہ پاس پڑے فرسٹ ایڈ سے آئنٹمنٹ نکال کر اس کے زخموں پر لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی تکلیف سے بند ہوتی آنکھیں کو دیکھتے اس کے زخموں پر پھونک مار رہا تھا۔ تم نے خود کو بچا کر ثابت کر دیا کہ کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا۔ صرف 1 سیکنڈ لگا تھا اپنی کمزوریوں پر حاوی ہونے کے لیے، اپنے ڈر پر حاوی ہونے میں، اور پھر انسان 4 لوگوں سے نہیں پوری دنیا سے لڑ لیتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ تم کبھی اپنے ڈر اور خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دو گے۔ اب کی بار، کہتے اس نے باری باری ساری چیزوں کو ان کی واپس جگہ پر رکھا تھا اور الماری میں سے اپنی شرٹس نکال کر لایا تھا اور اسے غالیہ کے پاس رکھا تھا۔ ارشل صفی تمہاری طاقت بننا چاہتا ہے، تمہارا ڈر، خوف یا وحشت نہیں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکایا تھا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی غالیہ، کل کا آدھا دن اور پوری رات کتنی بھاری گزری ہے مجھ پر۔ 1 سیکنڈ مرا ہوں تمہارے جدائی میں۔ تم سے دوری نے ارشل صفیر کو خاک کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں کرب تھا، درد تھا۔ غالیہ کو اس کی آواز بھرائی لگی تھی۔ آئی ایم سوری غالیہ، ہر اس لفظ پر، ہر اس تکلیف کے لیے جو میں نے تمہیں دی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں ایسا کر رہا تھا۔ دشمن کو بچانے کے چکر میں تمہارے ساتھ برا کر گیا۔ برا نہیں، بہت برا۔ تمہیں تکلیفیں دی، دکھ دیے، تمہیں اپنے لمس زبردستی سونپے۔ بہت غلط کر گیا میں۔ اس کے آنسو غالیہ کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کی آواز کانچ جیسی تھی، ہجر میں ڈوبی ہوئی۔ اس کے آنسو نے غالیہ کو تصدیق کر دی تھی کہ ارشل صفیر رو رہا ہے۔ غالیہ نے نم آنکھوں سے اس کے ماتھے سے ماتھا ہٹایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں، مگر غالیہ، کہتے اس نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ غالیہ کے لیے یہ لمحہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ارشل صفیر اس سے معافی مانگے گا۔ وہ ارشل صفیر جس نے پچھلے چند دنوں میں اسے بے ضرر سمجھا، مگر وہ پچھلے چند دنوں والا ارشل صفیر تو تھا ہی نہیں۔ وہ ارشل صفیر تھا جو غلط ہونے پر 100 کوڑے کھانے کو بھی تیار تھا۔ اس کا ارشل صفیر، اس کی محبت۔ مجھے معاف کر دو، ہر اس تکلیف اور ہر اس درد کے لیے جو میری ذات سے تمہیں ملا۔ مجھے تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے۔
تم کہو گی کہ اشل سفیر چوراہے پر لٹک جاؤ تو میں وہ بھی؟ نہیں پلیز اشل، اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ آپ تو میرا مان ہے، میرا بھروسہ۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر گناہگار مت کرے مجھے، پلیز۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ آپ تو میرا من ہے، میرا آئینہ، میرا میٹھا ہجر۔ وہ سب جو ہوا وہ میرا نصیب تھا اور حالات کا بہاؤ۔ اگر اتنی تکلیفوں کا ثمر آپ کی صورت میں ملتا ہے تو مجھے یہ تکلیفیں ہزاروں بار منظور ہیں، پلیز۔ کہتے اس کے آنسو صاف کرتے وہ پوری شدت سے اس کے گلے لگی تھی اور وہ اسے سینے میں بھیجے دل کھول کر رویا تھا۔ اس کے لفظ، اس کے لفظوں کی سچائی، اور وہ خود، وہ لڑکی موتی تھی، سیپ کا موتی، جو سمندر میں رہ کر، لڑ کر، تکلیفیں اٹھا کر پروان چڑھتی ہے۔ میں بہت زیادہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا ہوں غالیہ، میں تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا، میں تمہارا گنہگار۔ اس کے آگے کے لفظ غالیہ نے چن لیے تھے۔ اس نے بڑی نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور اس کے قریب ہوتے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے تھے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اور کیسے ہمت کر کے، مگر جتنی ہمت وہ کر گئی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اشل نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں پر محسوس کر کے، اور سانس بھی روک لی تھی۔ وہ اب صرف اس کی سانسیں چاہتا تھا اور وہ صرف اور صرف اس کی سانسوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور یہ صرف چند سیکنڈ کا کھیل تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا احساس دلا گئی تھی۔ چند سیکنڈز میں ہی اس کی بس ہوئی تھی۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیل کر وہ پیچھے ہونے ہی والی تھی جب اشل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے سر کی جلد کو سہلایا تھا، اس کے بھیگے لبوں پر اپنے تپتے لبوں کی گرفت مضبوط کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، کھینچ کر مزید قریب کرتے۔ وہ اب اس کی دھڑکنوں، اس کی سانسوں سے کھیل رہا تھا، اس کی خوشبو میں اپنی خوشبو کو محسوس کرتے وہ اپنی سانسیں اس پر نچھاور کر رہا تھا، اور وہ جو اس کے لمس سے، اس کی چبھن سے بے چین قرار ہو رہی تھی، جسم کا رواں رواں سنسنا رہا تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں بھینچتے فرار چاہا تھا، مگر وہ جتنا وہ ہلکان ہوا تھا کل سے لے کر اب تک، یا جتنا سوگوار وقت وہ گزار چکا تھا، اس کے بعد وہ غالیہ کے اس بڑھے ہوئے قدم کو واپس کیسے لوٹا سکتا تھا؟ اس کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے شور کو سنتے اور اس کی مدھم ہوتی سانسوں کا خیال کرتے، اس نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی، اور پھر اپنے قرب کے لمحوں میں بھیگے گلابی ہونٹوں کو دیکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی، اس کے سینے میں منہ چھپائے لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اشل نے انگوٹھے سے اس کے بھیگے لبوں کو نمی کو صاف کیا تھا، پھر کان سے پیچھے اس کے بال اڑیسے تھے، جھک کر کان کے پاس لب رکھتے لمبا سانس کھینچا تھا کہ اس نرم گرم سرسراہٹ نے غالیہ کے روئے روئے کو جھنجھنا دیا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کو لمبے سانس بھرتے دیکھ کر اس کے کان کی اوپری ہڈی کو دانتوں تلے دباتے پوچھا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کی کمر سہلائی تھی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ آپ اشل، آئندہ کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کریے گا، کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگیے گا، کبھی نہیں روئیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کبھی آپ کی کمزوری نہ بنوں، آپ کی طاقت بنوں، آپ کے آنسو نہ بنوں بلکہ آپ کی مسکراہٹ بنوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھتے کہا تھا، جبکہ سانسیں اس کی ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے لیے تو پھر تمہیں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ بننا ہوگا، کیونکہ اگر میں مضبوط بن گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری تو ایک کس سے ہی جان آدھی ہو جاتی ہے۔ اپنا پور میرے احساس سے کیسے مہکاؤ گی، کیسے مجھے اپنی سانسوں؟ اشل پلیز۔ اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، وہ جو اپنے لفظوں کے ساتھ ساتھ اپنی سانسوں کا کھیل، اس کی گردن، اس کے کاندھے پر کھیل رہا تھا، اس کی ہلکی داڑھی کی چبھن، اس کے گرم لبوں کے لمس، اور پھر اس کے ذو معنی لفظوں کی گہرائی۔ غالیہ میں ہمت ہی کب بچی تھی؟ یہ غلط ہے لو، خود تو میرے سارے لفظ یہاں چن لیے۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے تھوڑی دیر پہلے اس کی طرف سے کی جانے والی کس اسے یاد دلائی تھی، اور اب جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اشل پلیز، دیٹس ناٹ فیئر۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر لب رکھتے کہا تھا اور اٹھا تھا، اور غالیہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے، منہ زور دھڑکتی دھڑکنوں کو تھمنے کا کہا تھا، مگر جب تک اشل سفیر پاس تھا ایسا ہو سکتا تھا کہ دھڑکنوں کا رقص تھم جائے۔ اس نے اس کی پشت دیکھی تھی، ہر لحاظ سے
سراہے اور چاہے جانے کے قابل تھا وہ شخص۔ غالیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اشل سفیر اسے چاہے گا۔ کیا وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی؟ شکر یہ میرے پاک پروردگار کا۔ اس نے نظر اوپر اٹھا کر رب کا اس نعمت پر شکر ادا کیا تھا۔ کھانے کی ٹرے اٹھائے وہ اس کے پاس آیا تھا اور چاولوں کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے آگے کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اشل، بالکل دل۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ چمچ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا اشل نے۔ تمہیں ترس نہیں آتا خود پر؟ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہو، اتنا لڑ کر بھاگ کر یہاں تک پہنچی ہو اور پھر بھی کچھ نہیں کھانا؟ سوری ٹو سے غالیہ، بٹ اب اگر کھانے پینے میں تم نے کوئی کوتاہی برتی تو تم مجھے پرانا والا اشل سفیر بننے سے روک نہیں پاؤ گی، اس نے کڑے لہجے میں وارن کیا تھا۔ میں پھر سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ کو، اس نے چاول چباتے دھیمی دھمکی دی تھی۔ نہیں جاؤ پاؤ گی، اور اگر چلی بھی گئی تو لوٹ کر میری پناہوں میں آؤ گی، اس نے گہری پرتپش نظروں سے دیکھتے کہا تھا، اور غالیہ نے نظریں جھکائی تھی۔ پتہ ہے اس ٹائم دل کیا چاہ رہا ہے، اس نے اس کے لبوں سے گلاس لگاتے کہا تھا۔ غالیہ نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا، وہ پانی پی چکی تھی۔ اشل نے ٹرے واپس ٹیبل پر رکھی تھی اور اس کے پاس آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل میں سے نیند کی گولی اور ایک پین کلر دی تھی اسے، پھر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ڈم دا لائٹس، وائس کمانڈ کے ذریعے کہا تھا۔ لائٹس متم ہو گئی تھی، ہلکا نم اندھیرا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا تھا، ایسے کہ اسے کھینچ کے آنے پر غالیہ کے لب اشل کی بیئرڈ والی گال سے مس ہوئے تھے اور سانسیں بھی اس کے گال سے ٹکرائی تھی۔ اشل نے آنکھیں بند کرتے اس کے نم لبوں کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ خود اشل کا ناک غالیہ کے ناک کو لو کے پاس تھا۔ اس نے اپنے ناک کو کان کی لو سے لے کر گردن تک رب کرتے ہلکی ہلکی سانسیں کھینچی تھی اس کی خوشبو میں، اور غالیہ اس کی ہر سانس کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ ایک سرد لہر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اٹھتی اسے بے قرار کر رہی تھی۔ اس ذرا سا بہکتے لمس نے دونوں کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا دیا تھا۔ اشل گردن کی سطح پر اب اس کی داڑھی کی چبھن سے سرخ نشان بننے لگے تھے۔ غالیہ نے اس کے کان کے پاس جاتے ٹوٹی بکھری سانسوں کے ساتھ اس کا نام پکارا تھا۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کی گھنی مڑی پلکوں کو اپنی متبسم ہوتی انگلیوں سے چھوا تھا۔ جب یہ پلکیں شرم کے بھاری بوجھ سے جھکتی ہیں اور اس چہرے پر میرے قرب کے لالی آتی ہے تو یہ منظر دنیا کے ہر حسین نظارے کو مات دیتا ہے۔ جان اشل، اس نے بھاری گمبھیر لہجے میں دونوں آنکھوں پر پھونک مارتے سرگوشی کی تھی، اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑتے۔ غالیہ کو لگا تھا کہ اب اس کی سانسوں کا طوفان تھم جائے گا، وہ اتنی غربت سے ہی شاید نڈال ہو کر مر جائے گی۔ اس شخص کے وجود کی خوشبو اس کے اعصاب جھنجھلا رہی تھی۔ اشل، مجھے ریسٹ کرنا ہے، بڑی مشکل سے کہا تھا۔ اس کی گردن میں منہ دیے اشل کو اس کی سانسیں اپنی گردن سے ٹکراتی محسوس ہوئی تو گہرا مسکرایا تھا وہ۔ صرف چند دنوں میں وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ اس کی غربت میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بھی بہت تھک گیا ہوں۔ کیا ہم ایک دوسرے کی تھکن اتاریں؟ اس نے اس کو کمر سے ذرا اونچا کرتے اپنی گود میں بٹھاتے اس کی فراک کے زپ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اور وہ اس کی اس اچانک حرکت پر گہرا سانس بھرتی اس کی کمر کے دائیں بائیں ٹانگیں رکھتی اس کی گردن میں بازو ڈالتی اس کے کاندھے پر سر رکھتے اس کی بات سے کام گئی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اس اچانک رد عمل کے لیے وہ تیار ہی کب تھی؟ اس سے تو اس کی کس برداشت کرنا مشکل تھا، اور وہ اسے اپنی تھکن اتارنے کا کہہ رہا تھا۔ آنے والے لمحے کے بارے میں سوچ کر ہی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ وہ توانا چوڑا مرد جس کے کثرتی بازو شرٹ میں سے بھی واضح نمایاں ہوتے تھے اور سکس پیکس، اس کے سامنے وہ ایک نازک چڑیا ہی تو تھی جو اس کے سینے کے ساتھ لگی پوری اس کے سینے میں چھپی جاتی تھی جو اس کے سینے کے ساتھ لگی پوری اس کے سینے میں چھپ جاتی تھی، جسے وہ
ایک ہی ہاتھ سے گھما کر کہیں بھی رکھ سکتا تھا۔ نہیں ارشل، میں نہیں کر پاؤں گی۔ فراک کی زپ آہستہ آہستہ نیچے ہوتے اور اس کی انگلی اور انگوٹھے کا لمس اپنی کمر کی سطح پر محسوس ہوتے اس نے نفی میں گردن ہلاتے تکرار کی تھی۔ اس پر ارشل کو وہ وہی پرانی گالیاں لگی تھی، ڈری سہمی توڑ توڑ کر لفظ ادا کرنے والی۔ اس کے لب گہرے مسکرائے تھے۔ کیوں محبت نہیں؟ اس نے اس کے گال کو لبوں تلے دباتے پوچھا تھا۔ ارشل وہ اس میٹھے سے درد سے اس میں سمٹی تھی، لب پھر سے تر ترائے تھے اور لفظ ٹوٹ پھوٹ کر کا شکار ہوئے تھے۔ محبت ہے یا نہیں؟ اس نے اب کی بار تھوڑی کی نچلی سطح پر دانت رکھ کر دبائے تھے، جبکہ کاندھوں سے فراک کھسکتی ہاتھوں تک آ چکی تھی۔ غالے کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ کمر پر ارشل کا رینگتا سرسراتا ہاتھ اور ہونٹوں کی بے باکیاں لفظوں کی کانوں پہ مدھم سرگوشیاں۔ اسے لگ رہا تھا اس کی سانسیں کسی میراتھن کی ریس میں حصہ لے چکی ہیں۔ محبت ہے یا نہیں؟ شہرک پر میٹھی درد بھری گستاخی کی تھی۔ اس نے لفظ پھر سے دہرائے تھے۔ ہے، اس نے کانپتے ہوئے کہا تھا اور آنسو گالوں پر بہتے۔ مجھے بھی گردن کی پچھلی سطح کو بھگایا تھا اپنے ہونٹوں کے لمس سے۔ ارشل نہیں، اس نے اس کے دل پر ہاتھ رکھتے خشک خلق کے ساتھ التجا کی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم میرے حق میں بہت کچھ برا کرنے جا رہی ہو۔ ایسے کانپو گی، ڈرو گی تو کیسے چلے گا؟ کہتے اس نے اس کی کمر سے لاتے پاس پڑی ٹی شرٹ بڑی نرمی سے پہنائی تھی اسے، اور پھر اس کے کپڑے چینج کروا کر پرانے کپڑے سامنے پڑے صوفے پر پھینکے تھے۔ وہ اس کے لمس، اس کی گستاخیوں اور اس کی غربت میں لجاتی خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور آنسو الگ بہہ رہے تھے۔ اس کی دبی دبی سسکیوں اور لرز سے وجود کو بیڈ پر ڈالتے وہ شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے قریب آ کر لیٹا تھا۔ ریلیکس، اس کو کھینچ کر قریب کرتے اپنی سینے پر منتقل کیا تھا۔ کچھ بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ میری محبت اتنی کھوکھلی اور جلد باز نہیں غالیہ ارشل سفیر۔ جب تم چاہو گی تب یہ قربتیں اور بڑھیں گی اور پھر تمہیں برداشت کرنا ہوگا میرے جنون کو۔ تب کوئی بہانہ، کوئی کارگزاری نہیں چلے گی۔ اس کے گالوں کو لبوں سے سہلاتے اس نے کہا تھا۔ بٹ مجھ سے پرومس کرو۔ اس نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا تھا۔ کیا؟ غالے نے نظریں نہیں اٹھائی تھی، بس اس کے انگوٹھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس کے سینے پر پڑی اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی کہ آج کے بعد ان آنکھوں کو تکلیف نہیں دو گی۔ جتنا رونا تھا رو لیا، جتنا آنسو بہانے تھے بہا لیے، اب اور نہیں۔ اس نے اس کی نم آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ میں نہیں روتی ارشل، یہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ اس نے اس کے لبوں پر ماتھا ٹکاتے کہا تھا۔ میری غربت میں بھی رو رہی ہوں، اسے کیا سمجھوں میں؟ اس نے اسے سینے سے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی غربت سے میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس نے اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کے دل کی دھڑکنوں کے شور کو سنتے کہا تھا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، سہنا تو پڑے گا۔ محبت کی ہے تو ڈرنا کیسے؟ کہتے اس نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے اس کے لبوں پر لب رکھے تھے اور پھر بڑی نرمی سے ان کی نرماہٹوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ غالیہ نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں لے جاتے اس کی بالوں کی جڑوں میں سہلاتے اس کے بال جکڑے تھے۔ وہ متبسم ہوتا مسکرایا تھا، اس کی سانسوں کی خوشبو کو کسی ایڈکٹ کی طرح چنتے اس نے ایک جھٹکے میں اس کے لبوں کو چھوڑ کر پوری شدت سے نچلے لب کو دانتوں میں دباتے شدت دکھائی تھی اور پھر سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا تھا اور غالیہ اس کی اچانک شدت سے تڑپتی اس کے لبوں اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتی سسکی تھی۔ اپنے منہ میں اس کے ہونٹوں کے خون کا ذائقہ محسوس کرتے اس نے اس کے بھیگے لبوں کو چھوڑا تھا اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ وہ ادھمئی ہوئی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف، بہت مشکل ہو رہا ہے خود کو کنٹرول کرنا۔ اس نے اس کو گھما کر اس کی پشت کو سینے سے لگاتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ آئی ایم سوری فار وائلڈ، بٹ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میں تمہیں چاکلیٹ کی طرح کھا جاؤں گا۔ اس کے کان کی پچھلی سطح کو لبوں سے چھوتے اس نے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھتے اس کی پشت کو سہلاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سو جاؤ ورنہ پھر سو نہیں پاؤ گے۔
کہتے اس نے اس کی پیشانی کی سائڈ پر چومتے آنکھیں بند کی تھی اور غالیہ نے بھی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ بھی اب سونا چاہتی تھی، ورنہ ارشد سفیر کا کیا بھروسا یہ آفر وہ اس سے چھین لے، مگر اب واقعی اسے نیند آ رہی تھی، شاید گولی کی وجہ سے۔ وہ اس کا سر سہلا رہا تھا بڑی نرمی سے، اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ سو گئی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ لائٹس آن کی تھی، پھر اس کے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں پڑی لانڈری والی باسکٹ میں ڈالی تھی، پھر واپس آیا تھا۔ اس کے پاؤں پر سے کمفرٹر ہٹاتے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھتے گیلے تولیے سے اس کے پاؤں صاف کیے تھے، پھر پاؤں کے تلوے پر بنے زخموں پر آئنٹمنٹ لگائی تھی۔ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ سب اس کے جاگتے کرتا تو وہ کبھی بھی اس کو کرنے نہ دیتی، اسی لیے اس کے سوتے میں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ میری زندگی میں بہت بڑھ گیا ہے غالیہ، تم ہمیشہ مجھ سے اونچی دکھو گی مجھے، کیونکہ جو تم نے کیا ہے شاید وہ میں بھی نہ کر پاتا۔ اس نے اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر باری باری لب رکھتے اس سے ایک بار پھر سے معافی مانگی تھی دل سے، اور آنسو صاف کرتا اٹھا تھا۔ وہ ارشد سفیر جو غالیہ کو کچھ نہ سمجھتا تھا، وہ آج اس کے پاؤں پکڑے تھے، اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ سچ میں محبت بہت کچھ کروا لیتی ہے، یہ وہ احساس ہے جو اپنا آپ منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ اب وہ الماری میں سے کپڑے لے کر فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے اب جلد از جلد واصف کی طرف پہنچنا تھا، اور غالیہ کی طرف سے اسے اب فکر نہیں تھی، کیونکہ اس نیند کی گولی کی وجہ سے وہ 7-8 گھنٹے تو سونے والی تھی۔